अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर के भी और बाहर से भी। आपने देखा होगा कि सुहेल अफरीदी साहब ने सैयद शरीफ में एक वहाँ पे खिताब किया है, बहुत ही डेयरिंग किस्म का। और ये रिस्पॉन्स है जो मोहतरम डीजीआईएसपीआर साहब ने वहाँ पे उस दिन तकरीर की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप जो की थी। जो उन्होंने उसमें बातें की थी, उसका रिएक्शन अब आ रहा है और उसमें ज़ाहिर है कि वादिया तीरा ने जो है वो जलती के ऊपर तेल वाली जो बात है वो की है। तो वादिया तीरा की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होती चली जा रही है और ये जो अभी अल्टीमेटम उन्होंने दिया उसकी भी ज़रा बात करते हैं। लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश का जो एक मामला हुआ है अभी क्रिकेट का, अब पाकिस्तान का भी उसी तरह का एक मामला जो है वो हो सकता है। मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि ट्रंप साहब जो हैं वो एज़ यूजुअल बकरी हो गए हैं और वो कैसे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर चाइना में एक कू की बातें हो रही हैं, यानी वहाँ पे तख्ता उलटने की बातें हो रही हैं। खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे शी जिनपिंग का जो तख्ता है वो उलटने की कोशिश की गई है और उसमें 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और उसमें कुछ सीनियर जनरल्स जो हैं बहुत ही सीनियर जो जनरल्स हैं, उनका भी बीच में नाम आ रहा है, उसकी भी तफ़सीलात मैं आपको बताता हूँ। फिर ये है कि यूएई ने कुछ डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं, उसकी भी खबरें बाहर चल रही हैं और एमबीएस जो हैं, वो उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब यूएई को कट टू साइज़ करना है। वो कैसे करेंगे ज़रा उसका भी ज़रा देखेंगे। साथ-साथ अगर टाइम मिला तो एक छोटी-सी खबर और भी होगी कि कुछ सिटीज़ जो दुनिया के ऐसे सिटीज़ हैं, जो आइंदा 6-7 दहाइयों में वो सफ़े हस्ती से मिटने वाले हैं, वो कैसे होंगे, वो इसका ज़रा तजिया करते हैं। लेकिन सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब की जो गुफ्तगू हुई है, आज जो उन्होंने बात की है, वो बहुत ही सीरियस है। मैं आपको दिखा देता हूँ उन्होंने क्या कहा है, इसके ऊपर फिर आप अपना तजिया भी कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या है कि उन्होंने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है मेरे पाकिस्तानियों, जिस दिन मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए वज़ीर आला के तौर पर मेरा नाम ऐलान किया, उसी दिन एक शख्स इस्लामाबाद से पेशावर आया और कहने लगा कि उसे ये नाम मंज़ूर नहीं। अब ज़ाहिर है कि ये डीजीआईएसपीआर की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। हालाँकि इस शख्स का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं बनता है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे। मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब का वाज़ेह हुक्म था और उसकी मुकम्मल तामील की गई। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, लिहाज़ा वज़ीर आला भी उसी के फैसले के मुताबिक होगा। इमरान अहमद खान न्याज़ी इंशाअल्लाह और राज भी उसी का चलेगा। अब ये पूरा उन्होंने तफ़सील से बात की और इसी में उन्होंने ये कहा भी है कि पहले 3 ऑप्शंस थी कि मुझे या तो हटा दिया जाएगा या मुझे जो होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके ज़रिए हटा दिया जाएगा और तीसरी ये थी कि अगर ये भी नहीं चलेगी दोनों ऑप्शंस तो फिर क्या किया जाएगा, फिर मुझे कत्ल भी किया जाएगा, किया जा सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये डायरेक्टली अब उसी तरह की बात हो रही है जिस तरह के डीजीआईएसपीआर साहब ने की थी और उन्होंने इसका इशारा भी किया कि डीजीआईएसपीआर साहब जो हैं उन्होंने वहाँ पे वीडियोज़ चला के मेरे मुतल्लिक बातें की हैं। अब मैं देखें हम लोगों ने सारी ज़िंदगी यही काम किया ना जर्नलिज़्म का। तो ये पहला मौका है कि जब हम देख रहे हैं कि रियासत जो है वो अजीब तरह बिहेव कर रही है। रियासत जो है जो कहते हैं ना ये तो कहते हैं ना कि ये रियासत है। हम हालाँकि टेक्निकली स्पीकिंग कोई इदारा रियासत नहीं होता। रियासत तो मुल्क के अवाम होते हैं और आइन में लिखा हुआ है। लेकिन बहरहाल इनका अगर क्लेम भी मान लिया जाए तो फिर आपको जब आप क्लेम करते हैं कि आप रियासत हैं, तो रियासत तो किसी के साथ सौतेला सलूक तो नहीं कर सकती। आपने एक सूबे को टारगेट किया हुआ है, सिंगल आउट कर दिया और उसका जो वज़ीर आला है जो कि ड्यूली इलेक्टेड है एंड ही इज़ द ओनली वन ड्यूली इलेक्टेड। बाकी तो आपको पता ही है, आप बेहतर जानते हैं हमसे क्योंकि आपने सब कुछ किया हुआ है। तो वो सारे के सारे जो फॉर्म 47 वाले हैं, ये फॉर्म 45 वाला जो आया है, उसी को आपने टारगेट किया हुआ है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये बहुत ही भयानक नताइज क्रिएट कर सकती है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों होने दिया जा रहा है? इस तरफ हम क्यों जा रहे हैं? वेयर आर वी हेडेड? डज़ एनीबॉडी नो? किसी को अंदाज़ा है कि हम क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं? यानी मुझे समझ नहीं आती कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन पे आप होते हैं, उतनी ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी का एहसास आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि आप ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर की मिसाल लेता हूँ, अगर बाप के सामने बच्चा जो है बदतमीज़ी करता है, तो बाप नहीं करता। बाप को पता होता है कि मेरे लार्जर इंटरेस्ट क्या है, मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, तो वो छोटे बच्चे को समझा लेता है और बल्कि कई दफ़ा तो उसको अगर सुननी भी पड़ जाए बच्चे से, जैसे कई लोग बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, तो बाप जो होता है वो चुप कर जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि उसको लार्जर इंटरेस्ट अज़ीज़ होता है। यहाँ पे अजीब हो रहा है कि जो लार्जर इंटरेस्ट वाले हैं, जिनका लार्जर इंटरेस्ट है, लार्जर स्टेक है,
اور اسٹیک بن گیا ہے اب ان کا. تو وہ اس طرح بہیو کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جو مرضی کرو. اب یہ وادی تیرا والا جو معاملہ ہوا ہے, جس طریقے سے ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اور میری گزارش ہوگی فریقین سے کہ پلیز کام ڈاؤن. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کو اچھا نہیں نکلنے والا ہے. اور ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے, ہم نے پہلے کتنے کتنے نقصانات اٹھائے ہوئے ہیں, اور یہی ایگوز کی وجہ سے اٹھائے ہوئے ہیں. پہلے بھی کوئی اتنے کو بڑے مسائل نہیں تھے, 71 اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. یہ سب چیزیں مینج ہو سکتی تھیں اگر ہم اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتے, ہم اپنی ایگوز کو تھوڑا سا ذرا سیٹ اسائڈ کرتے, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو میری دونوں بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن آپ یہ ذرا تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں, آپ ذرا کام ڈاؤن کریں, چیزوں کو تھوڑا سا ذرا ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہے نا کہ پبلک میں آ کے ایک دوسرے کے متعلق باتیں کرنا, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی ایک رسپانسبل, ویری رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں, اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں یہ بھی ایک بہت رسپانسبل ہے نا. دیکھیں نا, ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے, اس کے چیف ہیں آپ. تو آپ کو بھی الفاظ میں بھی دیکھنا چاہیے, اور اسی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو بھی, کہ وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو دیکھا کریں کہ وہ کس کے متعلق بات, آپ آفس کے متعلق بات کر رہے ہیں, آپ کسی انڈیویجول کے متعلق بات نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہو کہ یہ ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا ان سے اجتناب کیا جائے. اب آ جاتے ہیں جی اگلی بات کی طرف, اور وہ ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش نے اعلان کیا تھا کہ وہ بھارت میں جو کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے سری لنکا میں, وہ نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کے میچز وہاں پہ تھے. اور وہ رائٹلی سو, انہوں نے صحیح بھی کیا تھا, کیونکہ ان کے سیکورٹی کے ایشوز تھے. اور جو آج کل وہاں پہ ماحول مودی گورنمنٹ نے بنا دیا ہے کہ وہاں پہ تو کوئی نان ہندو تو وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا نا. جو حالات ہیں وہاں پہ, جو مسلمانوں کی ہے, جو کرسچین کی حالت ہے, وہ سب آپ کو سب پتہ ہے. اور جس طرح پھر وہ مستفیض الرحمان کے ساتھ انہوں نے کیا, تو انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. اب جو فضا بن رہی ہے, وہ میری ایک دو سورسز سے جو بات ہوئی ہے, ایک نے تو نہیں مانا, لیکن ایک مجھے کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان بائیک آؤٹ کر دے گا. پاکستان بھی بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے بائیک آؤٹ کر دے گا اس ورلڈ کپ کا. اچھا, اب وہ ریزن مجھے کیا دے رہے تھے, وہ ریزن یہ بتا رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بہت ہی ویک ہے اس وقت. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس تو کوئی اس طرح کا اسٹار اسٹڈیڈ کوئی ٹیم کا معاملہ ہے نہیں. بابر ہمارے سب سے بڑے وہ پلیئر ہیں, اور ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا بگ بیش میں کیا تھا ان کا, اور پھر ان کا رن ریٹ کیا تھا, اور سارا ایوریج وغیرہ کیا تھی, تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ان کا تو وہ جو بھارت کا, تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک وہ جو لڑکا ہے ینگ سا جو آیا ہے, شرما پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, اس نے پتہ نہیں 13-14 گیندوں کے اوپر 50 مار دی. تو ایک بالکل ڈفرینٹ کلاس انہوں نے پلیئرز کی بنا لی ہے, اور پاکستانی کہیں قریب ہی نہیں پھٹکتے ہیں فرینکلی اسپیکنگ. تو کہیں تکل شکل لگ جائے, فلوک لگ جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن ویسے اگر آبجیکٹیولی دیکھا جائے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے اس طرح. اب اگر پاکستان کے ایک دو میچز آ جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ, تو پاکستان نے تو ماشاءاللہ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہمارا ورلڈ کپ میں کیا ہے. تو ایک تو وہ بات ہے. دوسرا, جو وہاں پہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں وہ تو چلے بنگلہ دیش کے ہو گئے. جو پولیٹیکل سچویشن ہے جو بنگلہ دیش کے اندر ہے, وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے, کیونکہ وہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بھارت سے وہ ڈسٹینس اوے کر رہے ہیں. اب اس صورتحال میں اگر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک بات یہ ہمیشہ یاد رہے گی کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا تھا, اور ہم پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کو مزید اس میں وارمتھ, ایک گرم جوشی لے کے آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جو بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے ان کی بھی حالت پتلی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال ہے. تو اس صورتحال میں دونوں ٹیموں کا یہ سوچنا کہ ہم آئی سی سی ہے اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بالکل ہی اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو انڈین کرکٹ کونسل بن چکی ہوئی ہے, اور جن کا مقصد ہی صرف, اور ظاہر ہے کہ وہ امت شاہ وغیرہ کے سارے جو بچے ہیں اور ادھر ادھر کا سارا جو آپ کو پتہ ہی وہ نیٹ ورکنگ جو ان کی, اس کے نتیجے میں جو بھی صورتحال بن رہی ہے آئی سی سی کے اندر کوئی بھی انڈیا کے خلاف پھٹکتا نہیں ہے. تو اگر پاکستان اور بنگلہ دیش مل جاتے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کوئی تیسرا ملک, چوتھا ملک بھی انڈیا کے خلاف اور اس طرح کی انڈیا کی ہائی ہینڈڈنیس کے خلاف بولنے کے اوپر آمادہ ہو جائے. تو یہ سوچ کے ہو سکتا ہے, جو میرے جو سورس ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آج پاکستان, کیونکہ آج ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کے ساتھ محسن نقوی کی, تو یہ ڈیسیژن ہو جائے گا کہ پاکستان بھی بائیک آؤٹ کر رہا ہے بقول ان کے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور جو تیسری چیز ہے وہ بھی یہ آپ بنگلہ دیش کے حوالے سے وہ یہ یاد رکھیں
کہ بنگلہ دیش میں الیکشنز بھی ہونے والے ہیں، اور ان الیکشنز میں ایک ڈفرینٹ سینیریو کریٹ ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو وہاں پہ ہے، یہ ہماری جماعت اسلامی نہ سمجھ لیجیے گا، وہ یہ ہماری تو بالکل فارغ ہے نا، وہاں کی جو جماعت اسلامی ہے وہ بہت پاپولر ہو چکی ہوئی ہے. یعنی جو سرویز نئے آ رہے ہیں، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ان کی جو بی این پی ہے وہ تقریباً کوئی 34 34.5% کے اوپر ہے، اور جو جماعت اسلامی ہے وہ 33 33.5، صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے اس میں. اور اگر وہ 1 پوائنٹ بھی وہ تھوڑا سا کور کر جاتے ہیں تو وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو جو امریکنز ہیں، امریکنز نے ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ان کا ایک بندہ جو ٹریڈ ریپرزینٹیو وہاں پہ تھا، وہ ان کے امیر جو ہیں جماعت اسلامی کو، ان کو ملا بھی ہے. کیا یہ شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ وہاں پہ حالات بدل گئے ہیں. وہاں پہ انڈیا کا نام لینے والا اب شاید ہی کوئی بچا ہوگا. وہاں پہ کچھ سلیپر سیلز وغیرہ ان کے ہوں گے شاید، لیکن جو حسینہ نے کیا تھا وہاں پہ، اس کا اتنا بڑا ریئیکشن آ رہا ہے کہ اب وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ بہت شدت سے اس کا رد عمل جو ہے وہ دے رہے ہیں. اور اس میں دونوں بی این پی اور یہ، اور ظاہر ہے کہ اگر گورنمنٹ بنے گی اور اگر اسی طرح سرویز کے مطابق ریزلٹس آتے ہیں تو دونوں کی کولیشن بھی بن سکتی ہے. تو اگر کولیشن میں آ جاتی ہے جماعت اسلامی، تو پھر تو ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ بالکل بدل جائے گی، اور پورو پاکستان جو چانسز ہیں وہاں پہ وہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کر جائیں گے. تو یہ بہت ہی چیز ہے جو امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ٹرمپ صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے اوپر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کامنٹ ضرور کیا کریں، بتایا کریں کہ آپ کہاں سے ہمارے ساتھ مخاطب ہیں یا آپ کہاں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ ضرور بتایا کریں. اور کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کی جب ہوگی تو پھر ہمارا جو الگوریدم ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم بائی پاس کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہیں، وہ ایز آلویز ان کا پتہ ہے نا، وہ ٹاکو ان کو کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو ہی آلویز چکنز آؤٹ. ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ، یعنی وہ بھاگ جاتے ہیں. اور ابھی بھی جو گرین لینڈ کے اوپر انہوں نے ایک تھرتھلی مچائی ہوئی تھی، پوری دنیا کو وقت ڈالا ہوا تھا. ابھی ورلڈ اکنامک فورم میں بھی انہوں نے کس طرح وہاں پہ لوگوں کو کہا ہوا تھا، وہ اب جناب وہ ادھر سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں. بیک آؤٹ کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ جی میرے ساتھ جو بات ہوئی تھی، وہ ٹرمپ نے کہا جی وہ نیٹو کے جو چیف ہیں ان سے میری بات ہو گئی ہے، ہماری ڈیل ہو گئی ہے. اور ڈیل کیا ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جی وہ جو وہاں پہ ہمارے جو اڈے ہوں گے وہ ہمیں مل جائیں گے، اور وہ سوورن جو جگہ ہوگی وہ ہماری ٹریٹری میں آ جائے گی، اور جہاں پہ اڈا ہوگا وہ ہماری زمین ہوگی. تو اس طرح کی جو ایک ڈیل ہے وہ انہوں نے ادھر سے ایک آپ سمجھ لیں کہ جس میں تھوڑی سی عزت بچ جائے، اس طرح کی کوئی ڈیل انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور وہ بھی انہوں نے نیٹو کے چیف کے ساتھ مل گئی. اب وہ جو میں دیکھ رہا تھا، جو ڈینش پرائم منسٹر خاتون جو ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری کوئی ڈیل شیل نہیں ہے. ہاں ہم تیار ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ، مطلب گھر کسی اور کا اور آپ کسی اور سے جا کے آپ ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بکری ہو گئے ہیں، بھاگے ہیں. اور یہی طریقہ ہے ٹرمپ کو ڈیل کرنے کا. یہ ہمارے لوگوں کو بھی ذرا سمجھنی چاہیے چیز کہ جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے، جب آپ ابھی دیکھیں نا کینیڈا کے ساتھ معاملات، ابھی بھی آج بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی کینیڈا نے بڑا تباہی پھیر دیا اپنی، یہ جو کارنی ہے اس نے کینیڈا کو تباہ کر دیا، یہ وہ. جب آپ اکٹھے ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، بلی کے سامنے، تو بلی بھاگ جائے گا. یہ سائیکالوجی نے اس کو پروو کیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زیادہ ہی اس کے سامنے گرنے کے بجائے تھوڑا سا ذرا کھڑے ہو کے بات بھی کیا کریں، اور اپنی بات ضرور کیا کریں، منوایا کریں اپنی باتیں، تو مان جائے گا. اچھا، اب یہ تو ٹرمپ ہو گیا. اچھا، دوسری جو چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے بہت ہی قریبی دوست چائنا کے بارے میں. اور چائنا کے بارے میں صورتحال یہ چل رہی ہے کہ وہاں پہ فلوئڈ قسم کی سچویشن ہے. کنفرم خبریں نہیں مل رہی ہیں ابھی تک. بہرحال رائٹرز اور بلومبرگ وغیرہ نے اور دوسرے وال اسٹریٹ جرنل نے 2 3 چیزیں بتائی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے وہاں پہ کو کرنے کی کوشش کی ہے. اور کوشش ایسے کی ہے کہ یہ رپورٹ کر رہا ہے بلومبرگ اور رائٹرز، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اٹیمپٹڈ ملٹری کو ہوا ہے. اور وہ جو کوشش تھی ان کی وہ تھی کہ شی جن پنگ کو اوور تھرو کیا جائے. پہلے بھی آپ کو یاد ہے چند سال پہلے بھی ایک دفعہ یہ کوشش اس طرح کی ہوئی تھی. یہ جو رپورٹ ہے یہ اس میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی تقریباً جو سینئر جنرلز ہیں وہ اس میں انوالوڈ ہیں، اور اس میں 3,000 جو ملٹری پرسنل ہیں وہ اس میں انوالو تھے، ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے. اور مختلف جو نام ہیں ان کے دیے جا رہے ہیں، وہ ایک تو میں آپ کو نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ان کے وائس چیئرمین ہیں سینٹرل ملٹری کمیشن کے ینگ یوجیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا، اور وہ شی جن پنگ کا تختہ الٹنا چاہ رہے تھے.
اور وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب یہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ شوٹنگ بھی وہاں پہ ہوئی ہے، اور جو ینگ صاحب ہیں ان کے جو حمایتی ہیں، اور جو شی جن پنگ کا جو باڈی گارڈز وغیرہ، جو ان کے گارڈز وغیرہ وہاں پہ تھے، ان کے درمیان شوٹنگ ہوئی ہے، گولیاں چلی ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب یہ ایکچوئل کیا سچویشن ہے یہ نہیں ہمیں پتہ، لیکن جو پلانز ان کے بتائے جا رہے ہیں ینگ یویا کے، اور ایک ان کا جو چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہے لیو ین لی، وہ بھی الیجڈلی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ ٹروپس کو موبلائز کر رہے تھے شی جن پنگ کے خلاف۔ اور بیسیکلی ان کا نعرہ یہ تھا جی کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، جیسے نارملی لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو پلان تھا یہ کلیپس ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں تھیں وہ انرتھ ہوئی ہیں، اور اس میں کافی جو سیریس جو سچویشن ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی اسی طرح کیا، لیکن انہوں نے الزام جو ہے وہ اس جنرل کے اوپر لگا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا سینئر موسٹ جنرل is accused of leaking information about the country's nuclear weapons program to the US and accepting bribes for official acts۔ یعنی اس نے جو ایٹمی پروگرام ہے ان کا چائنا کا، اس کے جو راز ہیں وہ دیے ہیں امریکہ کو، اور اس کے اگینسٹ پھر رشوت بھی لی ہے۔ تو یہ بہت ہی سیریس کرائم ہے۔ اگر تو یہ ہے تو یہ دوسری ایک سٹوری بن جائے گی۔ بہرحال اس میں چیزیں جو ہیں وہ کافی ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ فلوئڈ سٹوری ہے، اور چیزیں چل رہی ہیں۔ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو ایک اور یہ رشیا نیوز ہے، یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، رشیا اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے۔ وہ بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ رشیا ان کا اتحادی ہے اور بہت ان کی دوستی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا فوائلز اے CIA پلاٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کا پلاٹ تھا، امریکہ نے سازش کی، انوالونگ دا کنٹریز سیکنڈ ان کمانڈ، جو نمبر 2 کا جنرل تھا اس کو شامل کر کے انہوں نے تختہ الٹنے کی کوشش کی ہے CIA نے۔ یہ رشیا کہہ رہا ہے۔ The government has accused its top military commanders, General Yang Yuya, of leaking secrets related to nuclear weapons to the United States۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ہی سیریس ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں شی جن پنگ کا تختہ الٹنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ ہمارا تو ایک ان کا ساتھ تعلق بھی ایسا ہے کہ ہم تو چائنا کے بغیر آ ہی نہیں سکتے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ خطرناک حد تک نہ جائیں، لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے۔ یہ ایک اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ویژنر نامی ایک یہ ویب سائٹ ہے، وہ بھی یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ دس از اے میسو ڈیولپمنٹ، اٹ اپیئرز دیٹ دا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی CIA ہیز بین سکسیزفلی رننگ ایجنٹ نیٹورکس ود ان چائناز ملٹری پولیٹیکل ایلیٹ۔ یعنی ان کی انگریس ان کے اندر ہو چکی بھی تھی اور وہ پکڑی گئی ہے۔ چائناز ہائیسٹ رینکنگ جنرل، the current vice chairman of the Central Military Commission, Yang Yujia, is accused of transferring key technical data on China's nuclear weapons to the United States۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ According to participants in a high-level briefing cited by the Wall Street Journal, China's Ministry of National Defense of the People's Republic of China officially announced yesterday that an investigation has been launched against the general for serious violations of discipline and law۔ بہرحال ایک چیز تو طے ہے، پکڑا گیا اور یہ اب بچے گا نہیں۔ اس کے ساتھ تو جو ہوگا وہ اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہوگا۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ کافی سیریس ہے جو کہ چائنا میں ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ آؤٹ آف ہینڈ نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو پاکستان کے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت امپورٹنس ہے اس چیز کی۔ دوسری طرف جو ہے نا UAE، اس کی پتہ نہیں کچھ شامت آ گئی ہے، کیا ہوا یہ جب سے ان کا مسئلہ وہاں پہ ہوا ہے اور MBS نے ان کو ایکسپوز کرنا شروع کیا ہے، ان کے متعلق عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیتھ اسکواڈ بنایا ہوا ہے اور یہ ٹارگیٹڈ کلنگ الیجڈلی کرتے ہیں لوگوں کی۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک رپورٹ ہے جو کہ اس اکاؤنٹ نے دا مڈل ایسٹ نے یہ لگائی ہے، اور اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے ایناڈولو جو ایجنسی ہے، ٹرکش ایناڈولو ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی۔ اس نے اپنے جو US سورسز ہیں ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹ cited by Anadolu agency from US sources has presented evidence indicating UAE involvement in a series of assassination operations targeting senior figures of Yemen's Al-Islah Party۔ جو یمن کی Al-Islah پارٹی ہے، انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے allegedly ان کا جو آپریشن تھا وہ تھا کہ kill and get paid $1.5 million ہر
قتل کے بدلے میں یہ دے رہے تھے وہاں پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہائی پروفائل یہ ٹارگیٹس ہوتے تھے، تو ان کو یہ دیتے تھے۔ یہ پوری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے، میں ابھی اس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی پوری ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی سیریس ہے، اور یہ کل کو ان کے خلاف بھی یوز ہو سکتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے جو ایم بی اے صاحب ہیں وہ اب اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور ان کو بلکہ مجھے تو کچھ اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ وہ ان کے اندر بھی خاندان میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو ابو دھابی ہے اس کو نکلوا دیا جائے یو اے ای میں سے، اور ان کی جو ان کو کٹ ٹو سائز کرنے والی بات ہے وہ کی جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے یو اے ای کے لیے۔ اب یہ لوگ ہیں، اب یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، وچ از ویری ایکچولی اسٹرینج کہ یو اے ای چھوٹا سا ملک ہے، اچھا خاصا ان کا سلسلہ چل رہا تھا، پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، شوق چڑھتا ہے نا کہ انسان کو پاور جو ہے یہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو بہرحال اس کے اوپر تجزیہ کرتے رہیں گے۔ دوسرا ایک میں نے آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنی ہے، ڈائریکٹ جو ایک انرجی ویپنز ہیں ان کے بارے میں، لیکن اس کو چھوڑیں، آج نہیں کرتے، لیکن جو سنکنگ سٹیز ہیں، جو ختم ہونے والے سٹیز ہیں، ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تقریباً 70-80 سال میں 10 شہر جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹنے والے ہیں، یہ رپورٹ آئی ہے، اور ان میں جکارتا ہے انڈونیشیا میں، لاگوس ہے نائجیریا میں، ہیوسٹن ہے امریکہ میں، ڈھاکہ ہے بنگلہ دیش میں، وینس اٹلی میں، ورجینیا بیچ ورجینیا یو ایس اے میں، بینکاک تھائی لینڈ، پھر نیو اورلینز وہی ادھر لیوزیانا میں ایک سٹی ہے امریکہ میں، روٹرڈیم نیدرلینڈس کا جو ہے، اور الیگزینڈریا ایجپٹ کا۔ یہ 10 شہر جو ہیں یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ڈوب جائیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کیا نظام ہوگا کہ اس میں یہ سارا کچھ سلسلہ ہوگا۔ بہرحال اس کو آپ کا جو آپ کے ساتھ ہمارا تجزیہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، اینڈ سی یو سون۔ السلام علیکم۔